رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد, before we start, we just do one part with the marhumin, especially those who were with us last year on the month of Ramadan and November with us. And for all the marhumin of all those who are here and of all the mu'mineen and mu'minat, Rahmallahu wa qala al-Fatiha. محمد وآل محمد صلوات. Just as a way of reminder, we just mentioned a few things about the outcome of fasting, which are as a way of reminder to ourselves to know that of course there are of the mubtalat, of those things which invalidate the fast, but all of them have the condition of being intentional. Sometimes, today is the first day of holy month of Ramadan, so sometimes a person who's not fasted and they started their fasting today, for example, they woke up in the morning and they ate something by accident, or they had some water. In the case that a person did this unintentionally, then the fast is valid, the fast is not invalidated. Of course, that's why it's recommended, for example, that a person begin their fasting a few days before the month of Ramadan to become used to the fasting. Similarly, Imam alayhi salatu wasalam, the question or two questions that generally people are always asking about the holy month of Ramadan is with regards to people who are sick, who are not well, and they can't fast for whatever reason. For example, they have diabetes or some other kind of illness, which means that they can't fast. If that illness is a temporary illness, that's, for example, I got this illness in the month of Ramadan, and afterwards I'm okay, then I have to fast in the days when the month of Ramadan has been completed. But if it's a long-term illness, which we call chronic illness, that a person is the whole year or for many years is suffering from some kind of illness, which means that they can't fast. In that scenario, of course, the Holy Quran says that's the fidyatun ta'am miskin. The person has to give fidya, which is food to the one who's in need. Here is very important when Quran talks about miskin and istilah of Sharia talks about miskin. It's very important that we're not talking about the people who, for example, are abjectly in poverty. No, miskin is talking about the person who's in need. But because of his own self, his situation, his circumstances, he doesn't tell everybody.
People think that he's fine, but in reality that person is in need. In Urdu we say safed posh. That person is in need, but he doesn't tell everybody. That person is miskin. And so when it comes to feeding the food fidya, it has to be to the miskin, the one who is in that kind of condition. And yes, it is an obligation, and this is a social obligation, that I should know that there are people who are, for example, suffering economically, and therefore they are deserving of receiving this. So for every fast, a person should give 750 grams. One mud is equal to 750 grams of food per fast to in place of the fast that they can't do. Yes, if a person did intentionally broke their fast and they didn't have any shari udhr, they didn't have any objection, reason for them to break their fast, so on and so forth. In that scenario, then a person has to do 60 fasts for every fast. Every single one, 60 times, that's fast. Or that person has to feed 60 miskin. So here was one miskin, and there 60 times for every single fast that I missed intentionally in time. The other ruling, which is regarding the ruling about traveling in the month of Ramadan, this is the most question that most people have. That, for example, if I'm traveling in the month of Ramadan, what should I do? So firstly, if a person has to travel in the month of Ramadan, and their traveling is starting after Zuhr, so the time for Zuhr came, and then I traveled. Zuhr, for example, today 12:17, for example. So I started my journey at 12:30, for example, or 1 o'clock, or any time after that. So now my fast is in order. It's very important to remember. My fast is in order. I don't have to do any qada, no kafara, anything. As long as my journey started after the time for Zuhr. Yes, if I travel the distance, then the prayer, when I'm going to pray, that prayer will be qasr. But my fast is in order. This is fine, there's no qada, no kafar, nothing. If I traveled before Zuhr, then on that day I can't fast. Unless I'm sure that I'm going to come back home before Zuhr. So let's say I went somewhere at 9 o'clock, and then I came back at 10 o'clock or 11 o'clock. And I'm sure that I'm going to come back before Zuhr. Then yes, once I come back before Zuhr, I make the niyyah that I'm fasting today, as long as I didn't do anything to invalidate the fast whilst I was traveling. So also that day, my fast can be. The reason for this is because in every wajib fasting, that the niyyah has to be made before Zuhr. So that's why this rule is in place. That if you did the traveling after Zuhr, then it's fine and you complete the fast. If you did it before Zuhr, if you know that you won't make it back before Zuhr, or you can't trust the traffic, then I can't fast on that day, because I have to be home when I make the niyyah to fast. Or that place where I'm going to be for 10 days, so on and so forth. So of course, if a person travels somewhere for 10 days or more than 10 days, then they would pray and fast as normal. So this is the distinction between prayer and fasting in the rules of traveling, which is important. There's more rules about traveling as well, inshallah. Every day we'll mention some of those rules so that we reminding ourselves about them. Messiah, salawat ala Muhammad wa I'll just quickly mention a few hadith about this Surah Mubarakah, which we're going to discuss, inshallah, bi'idhnillah. Allah give us tawfiq in this holy month. This is Surah Mubarakah al-Furqan, which is Surah 25 of the Holy Quran. It is made up of 77 verses, 77 ayat in this holy surah. And it has as
with many other surahs in the Holy Quran. Lots of different topics which have been discussed in this surah. It's a Makki surah, it was revealed in the holy city of Makkah. And just like all the other Makki surahs, it is a surah which deals with belief in Allah subhanahu wa ta'ala and the day of judgment and what's going to transpire between Allah, day of judgment, and especially in between there's a discussion about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So begin with this hadith. This hadith is from Imam Musanna Jafar alayhi salatu wasalam, who says that don't leave recitation of this surah, Surah al-Furqan. If a believer recites this surah every day, every night, then Allah subhanahu wa ta'ala will not punish him and would reckon him and his abode in the hereafter with paradise. So we'll inshallah ta'ala mention a few verses from this holy surah today, and then inshallah the translation and all of the Messiah sallallahu Muhammad wa ali Muhammad salawat. Can I request that we keep the noise down in the ladies section, please? If you can please keep the noise a little bit down. Inshallah, the children can go in the back room and play there, but please maintain some silence. Muhammad wa ali Muhammad salawat. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. So this is the beginning of this holy surah. This introduction about the Quran and also about or introduction to Tawheed to Allah subhanahu wa ta'ala. This word Furqan has been used in the Holy Quran for the Holy Quran itself, for some verses from the Holy Quran, and also it's used for Imam Amirul Mu'mineen alayhi salatu wasalam. And because this is the month of Quran and also of Imam Amirul Mu'mineen alayhi salatu wasalam, that's one of the reasons why I chose this holy surah. Allah subhanahu wa ta'ala says that blessed the one with barakat, tabarakal ladhi, the one with barakat. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا, who revealed Furqan on his servant ليكون للعالمين نذيرا. And his role, his purpose, the reason why he's been sent is to be a warner to all of the creation of Allah subhanahu. बाबरकत है वो ज़ात जिसने फुरक़ान को नाज़िल किया अपने बंदे के ऊपर कि वो सारे आलमीन के ऊपर एक डराने वाले के तौर पर भेजेंगे. Barakat or blessing in Arabic, of course, is this holy month, this holy Quran. Anything that's attributed to Allah subhanahu wa ta'ala is one which is with blessing, with barakat. And Furqan, or the meaning of Furqan, is from farq, to separate between right and wrong. Furqan is that which separates or determines the difference between right and
wrong. And that's why the hadith from Amir al-Mu'mineen himself, that Ana Siddiq al-Akbar wa Ana Faruq al-Azam. I am Siddiq al-Akbar. I'm the most truthful one. And I am the one who distinguishes between right and wrong. And nobody claims this. It's a very interesting hadith, because this hadith is from Imam Amir al-Mu'mineen and it's mentioned in Musnad of Imam Ahmad ibn Hanbal. And he says that with this wording, that Imam al-Salam says that I am Siddiq Akbar and I am Faruq al-Azam. And nobody claims this except that that person is a liar. Subhanallah. And Imam Ahmad bin Hanbal mentions this hadith in his Musnad from Imam Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wasalam. So Quran and Amir al-Mu'mineen alayhi salam, both of them are the ones who distinguish between the right and wrong, between haqq and batil. Some narrations, for example, one narration here mentions from Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. that Furqan is, or Quran refers to all of the whole of revelation from Allah subhanahu wa ta'ala, and Furqan refers to the muhkam verses, the decisive verses, the clear verses, the verses which are used to understand the other verses. Of course, one of the conditions and the great conditions of distinguishing between right and wrong is for a person to have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. And that's the purpose of this holy month. Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. We made fasting prescribed for you the way that we made it for people who came before you. And every single religion, this is very interesting, of course, you know, every single religion, whether it's the religion of whether it's the religions which we consider to be divine that's received revelation from Allah subhanahu wa ta'ala, or even other religions, they all have some form of fasting present within their practices. And this is something that's very key and very important. For example, even in the ancient Greek times, we find that their philosophers and scholars used to have this practice of fasting, and they said that this allows a person's mind to become more focused and sharp if a person is practicing this properly and well. So of course, and the purpose of it is لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, so that you get taqwa from Allah subhanahu wa ta'ala. And this getting taqwa is very important because it's the key to getting a person to knowing the difference between right and wrong, the difference between haqq and batil. So here, and this Allah subhanahu wa ta'ala in this verse is telling us about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that he's coming for all of the creation, لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. That is not just for one specific group or tribe or people or nation, but for all of creation. That Allah subhanahu wa ta'ala revealed this Furqan on the Prophet sallallahu ala abdihi, on his servants, that he would warn people about what's coming later on. Now, this second verse of the ayat talks about Allah subhanahu wa ta'ala, the one who revealed the Holy Quran. This is the Nazzala, a very interesting discussion regarding Inzal and Tanzil, that how a person understands whether the Quran was revealed at once or was revealed in stages. Because that is coming, inshallah, later on in this surah, verse number 32 and 33 is talking about that. Inshallah, we'll mention it then. But of course, the Quran is both Inzal and Tanzil. That is revealed all at once. When we're talking about the revelation in Shab al-Qadr, it's revealed all at once to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then it's also revealed in stages. That when the Prophet ﷺ
was in a particular situation or a particular place or a particular time, then a particular verse would come down and the Prophet would be asked to read that particular verse. And like I said, because that's coming later on, inshallah, we'll mention that at this particular time. یا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی تعریف کرنے کے بعد میں اب یہ بیان کر رہا ہے کہ قرآن کو نازل کرنے والا، بھیجنے والا کون ہے، اس کی کیا تعریف ہے. اور اس کے بعد بات آئے گی کہ یہ تعریف کیوں کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر حضور کی تعریف کی جائے گی. اور یہ واضح کرنا ہے کہ قرآن کو بھیجنے والا اور ہے اور قرآن جس پر نازل ہوا ہے وہ اور ہے. ماشاءاللہ. یہ وضاحت کے لیے یہاں سے بات کا آغاز ہوا. کیا فقال اللہ تعالیٰ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ کون ہے؟ وہ ہے جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کا ملک ہے، زمین اور آسمان کا اختیار ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اس کے پاس ہے. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، نہ اس کے پاس کوئی زوجہ ہے، کوئی شریک ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر ایک چیز کو تقدیر کے اوپر خلق کیا ہے. تو تین باتیں یہاں پر، یعنی بلکہ چار، اللہ کی تعریف میں بیان کی کہ اس کے ہاتھ میں ملک ہے زمین اور آسمان کا. یعنی کہ خدائی کا دعویٰ وہ کرے کہ جس کے پاس میں زمین اور آسمان کا ملک ہو، زمین اور آسمان کا اختیار ہو. خدائی کا دعویٰ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں جو جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، کسی چیز کے اوپر اختیار نہیں ہے، اپنی زندگی کے اوپر انسان کو اختیار نہیں ہے. وہ انسان خدائی کا دعویٰ کرے میں خدا ہوں. وہ چھوٹا موٹا نہیں، پھر ان کے کہتے انا ربکم الاعلی، چھوٹے موٹے نہیں، سب سے بڑا رب ہوں میں تمہارا. جس کو یہ اختیار نہیں ہے، جس انسان کو یہ اختیار نہیں ہے اپنی زندگی کے اوپر کہ یہ جو سانس جا رہا ہے یہ دوبارہ نہیں آئے گا، تو انسان مر جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ خدائی کا دعویٰ کرے، اس کو زیب دیتا ہے خدائی کا دعویٰ کرنا جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان سارا کا سارا ملک ہے. پھر اس کی تعریف کیا ہے؟ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. یہ پہلا جواب ہے. ظاہر ہے بار بار قرآن اس بات کی طرف کیوں اشارہ کرتا ہے، کیوں اس بات پر زور دیتا ہے؟ کہ اس لیے کہ اس سے پہلے لوگ نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا چکے. کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیتا ہے، کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیتا ہے، کوئی فلاں کو اللہ کا بیٹا بنا دیتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یاد رکھو کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. اور دیکھیں اگر یہاں پر ایک بہت فطری سی بات ہے، آپ سب لوگ یہاں پر ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں صاحبان اولاد، کتنا بھی آدمی اپنے آپ کو غیر جانبدار قرار دے، فیر قرار دے، تب بھی آخر میں وہ اپنے بیٹے کے اوپر، اپنے اولاد کے اوپر جانبدار ہو جائے. یہ انسان کی فطرت میں، یہ کوئی خرابی نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خاص محبت ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے رکھی ہے وہ ایسی ہے کہ جو اولاد کی بھی ماں باپ کے لیے نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص محبت رکھی ہے کہ جو اولاد بھی جو کچھ بھی پوری زندگی کر لیں لیکن اولاد بھی وہ محبت نہیں کر سکتے ماں باپ سے جو ماں باپ اولاد سے کرتے. تو اب اگر یہاں پہ میں بالفرض ہوئی اسی وجہ سے کہ تفسیر قرآن کے اندر یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے اندر بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایسا ہوتا، یعنی اس بات کے اوپر زور کیوں دیا گیا، اس کے اوپر ایک فطری پہلو کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو پھر ہم سب کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو اللہ کا بیٹا ہے اس لیے اس کو سب کچھ مل گیا، ہم تو ہے نہیں اللہ کے بیٹے. اگر اللہ نے ہم کو بیٹا بنایا ہوتا تو ہم کو بھی مل جاتا، کیونکہ ہم بھی اس بات کو ویسے ہی سوچتے جیسے کہ اپنے اولاد کے متعلق سوچتے ہیں یا جیسا کہ ماں باپ اپنے اولاد کے متعلق.
تو اللہ نے اس قصے کو ہی تمام کر دیا، کہا میرا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، نہ بیٹا ہوگا، نہ جانبداری کا الزام آئے گا، میرا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ اللہ وہ ہے کہ جس کا کوئی بیٹا نہیں، نہ اسے جنا گیا ہے، نہ اس سے کوئی جنا جائے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے اس پورے ملک کے اندر، اس پورے اختیار کے اندر، اس پورے کائنات کے اندر۔ اس لیے وہاں تو یہ بات تھی، یہاں بھی یہی بات ہے، لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ذات واجب اسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر سارے کائنات کے لوگ انحصار کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہر ایک کا وجود اس کے وجود کی وجہ سے ہے۔ اگر اس کا وجود نہیں ہے تو کسی چیز کا بھی وجود، یا یوں کہیے کہ باقیوں کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا وجود ہے، باقی سب کا وجود دلیل دے رہا ہے کہ وہ اصلی وجود ہے، تبھی تو ان سب کا وجود ہے۔ لیکن اگر اس کا شریک ہوتا تو پھر یا تو وہ شریک اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا یا وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا، دونوں ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے، تو پھر وہ واجب الوجود نہ ہوتا۔ اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو پھر وہ واجب الوجود نہ ہوتا۔ اس لیے واجب الوجود ہونے کے لیے لازمی ہے کہ نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہو، نہ اس کا کوئی شریک ہو۔ یہاں پر یعنی جتنے بھی باطل نظریے تھے اس زمانے میں نزول قرآن کے وقت پر، ان سب کا ایک ایک کر کے جواب دیا جائے، یعنی کہ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یعنی جو کوئی بھی بیٹا مانتے ہیں ان کو بھی جواب کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ اس کا شریک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نظریہ ہے جو آج بھی موجود ہے کہ جتنا خیر ہے دنیا میں وہ تو اللہ کی طرف سے، اور جو شر ہے وہ کسی اور کی طرف سے۔ تو یعنی گویا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے دیا کہ خیر اللہ کی طرف سے، شر کسی اور کی طرف سے۔ تو اللہ نے کہا ایسا بھی نہیں ہے، اس کے ملک میں کوئی اور شریک نہیں، اور اس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے تقدیر کے ساتھ میں۔ مل کر ایک صلوات پڑھیں۔ تقدیر کیا ہے؟ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے بلکہ امام نے سوال پوچھا، اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے اس طرح سے سوال پوچھ کر کے بات کو واضح کرتے۔ امام نے پوچھا، تفسیر قمی میں یہ روایت ہے اس آیت کے ذیل میں، امام نے کسی سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تقدیر کیا ہے؟ سوچے امام کسی سے پوچھیں تو وہ یہی جواب دے گا ہمارے جیسا کہ فرزند رسول آپ ہی بتائیں گے، جو آپ بتائیں گے اسی سے ہم جانیں گے کہ تقدیر کیا ہے۔ اس نے کہا کہ فرزند رسول آپ ہی بتائیے۔ تو امام نے فرمایا کہ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر ہے رزق، اجل، بقا اور فنا کے فیصلے، یہ ہے تقدیر، یعنی وہ چیزیں کہ جو پہلے سے لکھ دی گئی ہیں۔ انسان آیا نہیں تھا، بنا نہیں تھا، اس سے پہلے سے وہ چیزیں لکھ دی، ان کو تقدیر کہتے ہیں، ڈیسٹنی انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں ہم لوگ تقدیر کہتے ہیں، عربی زبان سے ہی لفظ آئے تقدیر، وہ چیزیں جو پہلے سے انسان کی لکھ دی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز کو فقدرہ تقدیر، یعنی ہر چیز کو اس کے مطابق، ہر ایک اس چیز کے مطابق انسان کو اور پوری دنیا کی چیزوں۔ اس سلسلے میں جب یہ اس کی تفسیر دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک بہت لطیف سا ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، آپ لوگ بھی جا کر کے اس کو ویکیپیڈیا پہ دیکھیے گا، بڑا جو ہے وہ انٹرسٹنگ ایک تاریخ کا واقعہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایسا پلانٹ تھا، اس کو لگا تو دیا انہوں نے، جب اس کو لگا دیا تو وہ
ہر جگہ پھیل گیا اور رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور اتنا ہو گیا کہ اسکاٹ لینڈ کے پورے زمین کے سائز کے ایریا کے حساب سے اتنا پھیل گیا اس آسٹریلیا ملک، اور کسی چیز سے بھی وہ ختم نہیں ہونا۔ میٹنگیں بلائی گئیں اور حکومتی لوگ آئے اور سائنسدان آئے اور سب کے سب جمع ہوئے کہ کیا کیا جائے، کس طرح سے اس کو ایسے جو ہے وہ ختم کیا جائے کہ اب پھر یہ دوبارہ نہ آئے۔ اس بہت ساری تجویزیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد ارجنٹینا میں ایک مکھی کو تلاش کیا گیا کہ وہ مکھی جو ہے وہ اس پلانٹ کو کھاتی ہے، اور اگر اس کو لا کر کے یہاں چھوڑا جائے تو یہ پلانٹ جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے۔ یعنی کہ قدرت نے نظام کو بنایا ہوا ہے، انسان کے کسی آلے سے کام نہیں ہوا، قدرت کے ہی بنائے ہوئے پلانٹ کو، قدرت کے ہی بنائے ہوئے انسیکٹ نے، قدرت کے ہی بنائے ہوئے جو ہے وہ چیز نے ہی اسے ختم بھی کر دیا۔ اور پھر واقعی اس جو ہے کیڑے کے ذریعے سے انہوں نے اس پورے کے پورے پلانٹ کو ختم کر دیا۔ اور یہ آپ جا کر کے ویکیپیڈیا پہ جا کر دیکھیے گا، اس میں پورے تفصیل کے ساتھ میں یہ بیان کیا گیا۔ تو اس میں تفسیر میں جو میں دیکھ رہا تھا تو یہ تھا کہ کس طرح سے قدرت نے ہی انتظام کیا ایک چیز جو خلق ہوئی تھی، اور اسی قدرت کے ہی بنائی ہوئی چیز، یعنی انسان کے بنائے ہوئے کوئی آلے کام نہیں آئے، جب ان کو جلا بھی دیا گیا، اس کو وہ بھی کر دیا، پھر وہ دوبارہ آ گیا تھا، حتیٰ کہ وہ کیڑے کو لایا گیا، اس کے ذریعے سے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ یہ تو حال ہے، یعنی یہ تو تعریف اللہ کی۔ پھر وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، لیکن کچھ لوگ ہیں جو خدا تصور کرتے ہیں، خدا مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، لا یخلقون، جس نے کہ کسی چیز کو خلق نہیں کیا، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ ان کو خود بنایا گیا ہے، جن کو وہ خدا مانتے ہیں، انہوں نے کسی چیز کو تو بنایا نہیں، انہیں خود انہی انسانوں نے بنایا ہے، ان انسانوں نے ہی اس چیز کو بنایا ہے، اور بعد میں اس کو کہا کہ یہ خدا ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ، اور ان کو تو اپنے نفس پر بھی کوئی حاکمیت، کوئی ملک، کوئی چیز، کوئی کنٹرول حاصل نہیں ہے۔ ضرًا ولا نفعا، نہ ہی نقصان کا، نہ نفع کا، نہ فائدہ کا۔ ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ ہی ان کا کوئی اختیار ہے موت پہ، حیات پہ، اور نہ ہی دوبارہ زندہ کیے جانے کا۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے، اور انشاءاللہ آج کے حد تک بات یہیں پر انشاءاللہ تمام کر رہا ہوں، کل سے انشاءاللہ پھر باقی کی بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر بات یہ نزول اس آیت کا آئیڈلز کے بارے میں، بتوں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں کہ جو لوگوں نے لکڑی سے یا لوہے سے یا سٹون سے، پتھر سے یا کھجوروں سے، آپ کو پتہ ہے 360 خدا تھے، ہر ایک چیز سے بناتے تھے، حلوے کا بھی خدا ہوتا تھا اور کھجوروں کا بھی ہوتا تھا، اور کیا کیا چیزوں۔ تو ان چیزوں کے بارے میں تو ہر ایک کو معلوم ہے، اور الحمدللہ ہم سارے جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے سب کے سب جو ہیں وہ ایک خدا وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے لا کر کے کوئی ایسا بت رکھ بھی دیا جائے تو ہمارے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن قرآن کی آیت صرف اس وقت کے لیے نہیں، ہر زمانے کے لیے۔ اور ہمارے زمانے میں جو بت ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں، اس لیے کہ اس زمانے کے بت تو سامنے تھے، نظر آتے تھے، اور کوئی ان کے سامنے جھک رہا ہوتا تھا
تو لوگ سمجھ سکتے تھے کہ یہ اس بت کے سامنے جھک رہے ہیں. آج کے زمانے کے بت اتنے خطرناک ہیں کہ جو نظر بھی نہیں آتے، اور اتنے جھکے ہوئے ہیں کہ یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا اور یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ جھکے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. مل کے ایک سلوات پڑھیں. بھئی ایک سب سے بڑا بت جو ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے. ماہ مبارک رمضان کو اللہ نے قرار دیا سال میں ہر بار کہ اس نفس کے ساتھ میں تمہیں جو ہے وہ اس پر کنٹرول حاصل کرنا ہے. ہم نے تمہارے لیے آسانی کی، شیطان کو بند کر دیا. اب اگر کچھ بھی کیا تو یہ نفس کروا رہا ہے، اس کو شیطان نہیں کروا. شیطان ہے ہی نہیں، یہ نفس ہے جو مجھے جہاں پر بھی جو بھی میں کر رہا ہوں وہ کروا رہا ہے. پھر بت کیا ہے؟ کسی کے سامنے بت پیسہ ہے، کسی کے سامنے بت شہرت ہے، کسی کے سامنے بت جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے، تخت اور تاج ہے، جاہ و جلال ہے، انفلوئنس ہے، پاور ہے، یہ ساری چیزیں. یہ ایسے بت ہیں کہ جو نظر نہیں آ رہے. مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے نہیں لگ رہا، یعنی یہ ظاہری طور پر میں کسی بت کے سامنے نہیں جھک رہا ہوں، میں جھکتا تو اللہ کے سامنے ہوں، لیکن حقیقی طور پر وہ بت ہے میری زندگی، وہ میری زندگی میں وہ آئیڈل ہے جو مجھے اللہ سے نزدیک نہیں ہونے دیا، اللہ سے فاصلے کے اوپر رکھے. یعنی ہر کام کر رہا ہوں قربتاً اللہ، اللہ سے نزدیک ہونا ہے. تو یہ چیز میرے اور اللہ کے درمیان میں حائل ہے، تو اس کا مطلب یہ وہ بت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اس چیز سے بچنا ہے. کیا ہے وہ؟ کہ وہ تو کسی چیز کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وہ نہ کسی کو بنا سکتا ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ زندہ کر نہ مار سکتا ہے، نہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، یہ سب کچھ نہیں کر سکتا. یہ ساری چیزیں حقیقت ہے انسان کے لیے. موت، زندگی، یہ سب چیزیں حقیقت ہے انسان کے لیے کہ انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ جس کے ہاتھ میں، جس کے کنٹرول میں، جس کے ملک میں موت اور زندگی ہے، وہ در اصل مالک اور خالق ہے. وہ ہے کہ جس کے سامنے جھکنا چاہیے. اس کے علاوہ انسان کی ویلیو نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے سامنے جھک جائے، کسی اور کے سامنے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اس کو اپنا بت بنا، اس کو اپنا آئیڈل بنا کر کے پیش کر. نہیں، جھکنا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے سامنے. اور جو کوئی بھی اللہ کے سامنے جھکے گا پھر اسے کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ اس کو عزت دینے والا ہے. امام امیر المومنین علیہ السلام نے فرماتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام سے بھی اسی طرح سے فرمان مبارک موجود ہے. کیا؟ کہ یہ نفس اے انسان، یہ جو نفس ہے تمہارا، اس کی قیمت تو کم سے کم جنت ہے. کم سے کم، زیادہ سے زیادہ کیا ہے وہ تو پتہ ہی نہیں، کم سے کم جنت ہے. رسول فرما رہے ہیں اس نفس کی قیمت کم سے کم، تو اسے اس سے کم پہ نہیں بیچنا. جس نفس کی قیمت، ویلیو جنت ہے، اسے اس سے کم پہ نہیں بیچنا، اس سے کم پہ اس چیز کا، اس کا سودا نہیں کرنا. ظاہری بات ہے کوئی بھی چیز انسان کے پاس ویلیوبل ہوگی، اگر وہ کم پہ بیچ دے گا، کوئی بھی ویلیوبل چیز، مکان ہوگا، گاڑی ہوگی، کوئی بھی ویلیوبل چیز انسان کم پہ بیچ دے گا تو ہر ایک کہیں گے کہ یہ سمجھدار نہیں، بیوقوف انسان، کہ جس کے پاس ویلیوبل چیز تھی، اچھی چیز تھی، جو اس کی قیمت تھی اس سے کم پہ اس کو بیچ دی. جو اس کی ویلیو، اس ویلیو کے اوپر بیچ. نفس کی قیمت جنت ہے، اس سے کم پہ اسے نہیں بیچنا. انشاءاللہ تعالی خدا نے توفیق دی تو کل سے یہیں سے بات کا آغاز کریں گے کہ جہاں پر جو ہے وہ اب اس کے بعد جو تذکرہ آ رہا ہے، یعنی اس سورہ کا آغاز ہوا، اس کے بعد جو تذکرہ آ رہا ہے وہ قرآن کے بارے میں، اور پھر قرآن کے بعد ذات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی بِإِذْنِ اللہ تعالی ہم اس سے وہ آئندہ کل سے جو ہے وہ جاری رکھیں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.